बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़े ईमान माह रमज़ान। मैं जवाद यूसुफ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। आजकल जो रवैया है हमारे छोटों का, हमारे बड़ों का, इवन अपने वालिदैन के साथ, तो उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है? कुरान पाक में तो ये तक आया है कि जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनके सामने उफ़ तक नहीं कहना। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इसरारुल हक फ़खरी साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है ख्वाजा साहब आपके? अल्लाह का फजल है, करम है। उफ़ तक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने से मना किया गया है वालिदैन के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने मौजू लिया और इसकी शायद हमारे माशरे में इस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बदनसीबी ये है कि हम अपने अल्लाह और अपने रसूल के अहकामात और उनकी जो तालीमात है उससे दूर हो गए और माशरा बेरा रवी का शिकार हो गया। उफ़ एक छोटा सा रिएक्शन होता है, जो कोई अचानक बात हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाए और उस पे इंसान एक रिएक्शन देता है। कुरान हमें ये तालीम देता है कि अगर तुम्हारे मैं एक मफ़हूम के अंदाज़ में बयान कर रहा हूँ, मुआशरती इस्लाह के हवाले से उम्मीद ही ना करते हों और उनका वो हुक्म हो जाए, उनकी तरफ से वो कह दिया जाए, तो तुम्हें इतनी रेजिस्टेंस करने की भी इजाज़त नहीं है। ये हुकूक़ वालिदैन का है। उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है, जो बिल इत्तफ़ाक़ है, इससे वो वालिदैन मुराद नहीं है जो मर्तबा वलायत पे फाइज़ हों, जो मुक़र्रबीन खुदा हों, जो मुक़र्रबीन और इस्लाम के बिल्कुल रास्ते पे चलने वाले हों, जो गुनाहगार ना हो। हर औलाद के लिए उनका वही अदब है, चाहे वो ईमान के किसी दर्जे पे हैं, ईमाल की किसी खामियों में हैं, उन्हें वही अदब करना है जिसका उनको हुक्म दिया गया है। ना कि अगर वो नेक हैं तो तुम ज़्यादा अदब करोगे और अगर उनकी ईमाल में कमी है तुम बेअदब हो जाओगे। किसी भी हाल में औलाद के लिए जायज़ नहीं कि अपने माँ बाप के सामने इतनी भी जुर्रत करें कि वो उनके किसी मामले में उफ़ भी कर सकें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ईमान का, हाँ, अगर वो तुम्हें शिर्क में ले जाने वाले हों, ईमान से खारिज कर देने वाले हों, तो तुम अदब में रहते हुए अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हो। इसके अलावा कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है उनके सामने कोई बेअदबी करें। रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो ताल्लुक़ है अपने ख़ानदान के साथ, आप सब जानते हैं कि जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत से पहले विसाल कर गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपने चचा, अपने अजदाद के साथ जिस मोहब्बत और रवादारी और ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखा, वो सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने से हमें समझ आएगा। जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक ग़ज़वे में गिरफ़्तार हो के मदीना मुनव्वरा हुज़ूर के पास पहुँचे, तो जैसे कैदियों के साथ किया जाता था, उनके भी मुश्कें कसी गईं। रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात ना सो सके। अल्लाहु अकबर। आपकी आंखों में आंसू हैं। आप साहबा के पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि ये मेरे चचा हैं, अगर आप इजाज़त दें तो इनके साथ कुछ नरमी का मामला कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। साहबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, आप मुख्तार हैं, जैसे आप चाहें, लेकिन रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक है, आप कोई भी मामला करते तो मुशावरत करते, कोई हुक्म एकदम से नाफज ना करते। सो आपकी मोहब्बत एक ऐसे चचा के साथ जो दुश्मनों के साथ लड़ कर आए हैं और कताल के इरादे से आए हैं, आपके साथियों के कताल के इरादे से आए हैं, उनके लिए इतना अदब है, उनके लिए इतनी मोहब्बत है कि आप ख़ुद तशरीफ़ ले गए और उनकी रस्सियों को ढीला किया। आपकी इस मोहब्बत, इस शफ़क़त और इस अंदाज़ को देख के जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बदल गया। अगर बाप के भाइयों के साथ ये ताल्लुक़ है तो बाप का अदब किस कदर किया जाए। अल्लाहु अकबर। आपकी इजाज़त से ख्वाजा साहब एक छोटा सा वाक़या भी मैं वो बताता चलूँ कि एक शख़्स था जिसकी रूह नहीं निकल रही थी और उसे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, इंतहाई तकलीफ़ के आलम में था वो। और सहाबाए किराम से पूछा तो का ये वालिदैन का नाफरमान था, उसने माँ की बड़ी तौहीन की थी, बड़ी नाफरमानी की थी। फिर जब उसकी माँ को बुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये आपका बेटे से माफ़ फरमा दीजिए। कहा कि नहीं, मैं माफ़ नहीं फरमाऊँगी, ये इसने मेरी बड़ी नाफरमानी की है।
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ معاف نہیں کریں گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چونکہ دل تھا وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے, کسی کو مشکل میں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے تھے, تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے زندہ جلا دو. تو انہوں نے کہا آپ کی نافرمانی کی ہے والدہ کی, تو پھر اس کو تو زندہ, یہ اس کی سزا ہے, اس کو زندہ جلایا جائے گا. تو ماں کا دل تو پھر دل ہی ہوتا ہے, تو ماں نے پھر کہا کہ نہیں اسے زندہ نہ جلایا جائے. پھر معاف فرما دیا انہیں, اور پھر جو ہے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. تو مطلب روح انسان کے جسم سے تب تک نہیں نکلتی جب تک وہ والدین اس کو معاف نہ کر دے. لیکن آج کی نوجوان نسل, آج کے لوگ یہ ان تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں. اس میں جو ایک نقطہ آپ نے جو حدیث کا یہ واقعہ پیش کیا, ہمیں سمجھنا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں, بے شک حضور شفیع المذنبین ہیں. قیامت کا دن ہوگا, تمام کے تمام گناہ گاروں کی شفاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمانہ نگاہ سے ہوگی, اور اللہ مغفرتیں عطا فرمائے گا. اس شان کے باوجود جو ماں کا گستاخ ہے, رحمت للعالمین یہ نہیں فرما رہے کہ میں خاتم النبیین موجود ہوں, میں شفیع المذنبین موجود ہوں, اس کو میں معاف کرتا ہوں اور اس کی روح اب آسانی سے نکل جائے. آپ نے جو تلقین اور تربیت اور تعلیم ہمیں اس واقعے کے ذریعے عطا فرما دی, وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ اگر تم ماں باپ کے گستاخ ہو تو میری رحمت سے محروم, اللہ اکبر, میری شفاعت سے محروم. اللہ آپ نے خود اذن نہیں فرمایا, ماں ہی سے معافی دلوائی. یہ مین نقطہ ہے جو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ نہ سمجھیں کہ ہم ساری بے ادبیاں, ساری گستاخیاں, ہر کیجول ایٹیچیوڈ کو اختیار کریں, ہر بدتمیزی کریں اور ہم سمجھیں کہ مغفرت شدہ لوگ ہیں. ایسا نہیں ہوگا. جب تک ان کی طرف سے ہمیں معافی کا پروانہ نہیں ملے گا, ہمیں معافی نہیں ملے گی. ہمیں انہی سے معافی مانگنی ہے جن کی ہم نے بے ادبیاں کی ہیں, جن کی گستاخیاں کی ہیں. اور اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہے, اللہ یعوذ باللہ, خواجہ صاحب جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اس کے حق میں نہیں ہوگی. اس واقعے سے تو میں یہی تعبیر کروں گا کہ حضور کی شفاعت سے تو وہ محروم رہ گیا, حضور کی رحمت سے تو محروم رہ گیا. حضور نے ماں ہی کو فرمایا معاف کرو, اس کے لیے ہیلہ اختیار کیا. آپ نے اس نوجوان کو زندہ جلا دو, آپ نے یہ ہیلہ اختیار کیا, لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شفیع المذنبین ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں, میں معاف کرتا ہوں. واہ واہ. اور پھر ماں باپ کی فرما برداری کا, ماں باپ کی اطاعت کا, ان کے ساتھ ادب کا یہ عالم بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر دیکھے اگر کوئی صحابی ہے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے حوالے سے بھی ذرا. جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو عزتیں عطا فرمائی, جو شرف عطا فرمائی, جو نعمت عطا فرمائی, روئے زمین پہ ایک ہی ہستی ہے جو ظاہراً آپ کے قرب نہ پانے کے باوجود آپ کی قریب ترین ذات ہے اور آپ کی مقرب ترین ذات ہے. اولیاء امت, ائمہ اکرام جن کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں. اس اختلاف کو ہم ایک لمحے کے لیے روک دیتے ہیں, کچھ آپ کی صحابیت پہ اعتراض کرتے ہیں, نہیں کرتے, لیکن اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. وہ ہے آپ کی شان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس شان میں اور حضور سے ملاقات میں اس شان کو پانے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ رسول اللہ کا ہے. لیکن ایک ایسی بوڑھی ماں جن کی بینائی جا چکی, ان کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے. آپ اپنا معذرت نامہ بھیجتے ہیں, حضور قبول فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضور صحابہ میں بیٹھ کے ان کی تعریف فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک روایت ہے کہ حضور یمن کی طرف اپنا چہرہ یکدس کر کے اپنے سینے کے لباس کے بٹن کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے, یمن سے اپنے محبت کرنے والوں کی خوشبو آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ فکرہ آپ نے جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا. وہی ہستی ماں کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکی. حضور ان کا عذر قبول فرماتے ہیں اور انہیں اپنی ماں کی خدمت پر ہی معمور رہنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں. سو ماں باپ کا اس قدر ادب ہے اور جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چیز نے حضور تک پہنچنے سے روکا وہ ماں کا بڑھاپا, ان کا ضعف اور آنکھوں کی بینائی ہے. جس چیز نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام بخشا وہ عشق مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. آپ ماں کی خدمت میں ہیں, موجود ہیں,
اور جب ان کی خدمت سے فراغت ہے تو وہ عبادت میں ہے، وہ محبت الہی میں ہے، محبت مصطفیٰ میں ہے، وہ اللہ کی بندگی میں ہے، اور ان کا دل عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے۔ صرف خدمت کے ساتھ جو چیز جڑنی ضروری ہے اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پانے کے لیے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، اور جس چیز نے ان کو روکا وہ اجازت ماں ہے۔ وہ اجازت نہیں دے رہی، عشق مانگتا ہے، زیارت کی طلب کرتا ہے، ادب ماں کا اجازت نہیں دے رہا اور بغاوت نہیں کر سکے، اور گریہ زاری اور اللہ کی عبادت اور شغف اور عشق مصطفیٰ کا جنوں، یہ سب ان سب چیزوں کی امتزاج کا نام جناب ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن اگر ہم ماں کا ادب کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دین سے بغاوت کرتے ہیں تو تب بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بہت سارے باادب لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کے ہاں ادب بہت ہے لیکن اللہ کے احکامات باقی ان کی زندگی میں نہیں ہیں۔ جناب ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کے پاؤں تک منبع ہدایت ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے، ماں کی خدمت سے سرشار ہے، ادب سے سرشار ہے، راتیں شب بیداری کی ہیں، دن اطاعت کے ہیں، اور وجود جو ہے خدمت ماں میں ہے۔ اس پوری لائف سٹائل کو سیرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جائے گا۔ ماں باپ کے ادب کے حوالے سے جہاں قرآن مجید میں احکامات ہیں، احادیث مبارکہ میں احکامات ہیں، وہاں جو سب سے زیادہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اہل بیت مصطفیٰ کی سیرت مبارکہ، کہ وہ کس طرح سے، ظاہر ہے حسنین کریمین موجود ہیں، ان کے والدین دونوں موجود ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہہ موجود ہیں، سیدہ کائنات کے والد محترم خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اس طرح امہات المومنین موجود ہیں، کہ کس طرح ان اولادوں کے رویے اپنے والدین کے ساتھ تھے۔ لیکن جو روایات میں جو پیار، جو محبت، جو اخلاص امہات المومنین کا اور اولاد مصطفیٰ کا نظر آتا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بے شک جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں کیسے ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے، بالکل کیسے اس کو اپنانا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے اس کو اختیار کرنا ہے، کس قدر شفیق ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ، کس قدر ادب کرنے والے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہمیں اہل بیت مصطفیٰ کی پاک و طاہر زندگی سے ملے۔ میں نے عرض کیا نا جی کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے ماں سے معافی منگوائی ہے کہ ماں معاف کرے گی تو میری رحمت اس کا احاطہ کرے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے رشتوں کے ساتھ ہمیں کتنا اخلاص رکھنا ہے، ہمیں اپنے ان تعلق کو کتنا باادب رکھنا ہے، کہ اگر تم ماں کے ساتھ باادب ہو اور خالہ کے ساتھ بدتمیز ہو تو تب بھی کسی نچلے درجے پہ ہو، باپ کے ساتھ باادب ہو اور چچا کے ساتھ بے ادب ہو تب بھی کسی نچلے درجے پہ ہو۔ گفتگو میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اپنے خاندان کے ساتھ، باوجود ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبی ہیں، امام المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، لیکن آپ اپنے رشتوں کو کس طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ جب تک ہم اس سیرت کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضور نبھا کیسے رہے ہیں، کیسے اپنے بڑوں اور اپنے خاندان کے چھوٹوں کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اپنی اہل بیت کے علاوہ جو براہ راست حضور کا خاندان ہے، امہات المومنین اور آپ کی اولاد پاک، ان کے علاوہ آپ خاندان کے جتنے رشتوں کو جس ادب کو حضور نے قائم رکھا اور تعلیم ہمیں فرمایا، اور جب صحابہ کرام کے مسائل آتے، ان کے خاندان کے مسائل آتے، کس طرح انہیں ادب سکھایا جاتا۔ جیسے یہ خالہ ہی کی مثال ہے، جب کسی کو یہ تعلیم دے دی کہ اگر تمہاری ماں موجود نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو، تو مقصد یہ ہے کہ تمہارے رشتے اور تمہارے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ تمہارے اخلاقیات صرف دو لوگوں سے نہیں جڑیں گے، تمہارے اخلاقیات پورے خاندان سے جڑیں گے، پورے قبیلے سے جڑیں گے، پورے معاشرے سے جڑیں گے۔ شخص سے نہیں، معاشرت کا بھی ادب قائم کرنا ہے، دوسروں کا بھی ادب قائم کرنا ہے۔ خالہ کے ساتھ ہے، چچا کے ساتھ ہے، دادا کے ساتھ ہے، نانا کے ساتھ ہے، جو وہ رشتے ہیں جن کو قرآن مجید میں محرم رشتے بیان فرمایا، ان تمام رشتوں کا ادب قائم رکھنا ہے، اور یہ درجۂ ماں باپ پہ گنے جائیں گے۔ حضرت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جنہیں ماں یا باپ میں سے کوئی شخص ان بڑھاپے کی حالت میں ملا اور وہ اس کے باوجود جنت نہ کما سکا،
مطلب یہ ہوا کہ ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کا ادب نہ کر سکا، ان کے مطابق اپنی لائف کو، اپنی خواہشات کو سیکریفائز کر کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہ سکا اور ان کی دعا حاصل نہ کر سکا۔ جب تک ہم ان کی دعا حاصل نہیں کریں گے تب تک ہمیں جہنم سے بھی آزادی نہیں ملے گی۔ جب تک ماں باپ کے ہم ہاتھ ہمارے لیے دعا کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ دنیا باہر سے فیض لینے کے لیے بھاگی جا رہی ہے، لیکن جو گھر میں دو ستون ہیں، نعمتوں کے دو خزانے ماں اور باپ کی صورت میں موجود ہیں، انہیں چھوڑ کے لوگ باہر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ باہر ادب کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا ادب نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض یاب ہیں، تو یہ ناقص سوچ ہے۔ انہیں اسی کو قائم رکھنا ہے، اپنے رشتوں کو نبھانا ہے، اپنے تعلق کو نبھانا ہے، اپنے خاندان قبیلے کا ادب قائم رکھنا ہے۔ جب یہ سب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے تو معاشرہ ایک دن میں سنور جائے گا۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے خواجہ صاحب۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان جواد یوسف کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔